बारान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। वाह। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग आएँ उनकी कदर कीजिए, जितने अरसे के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए। जैसे इस वक्त जो हालात हैं, हम लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं। कभी आपने सोचा कि हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता कि हम अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठकर उनकी बात सुन सकें, उनके दिल का हाल जान सकें। कभी हमने सोचा कि हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौनों के अलावा और क्या चीज़ चाहिए? हमारी तवज्जो, हमारा टाइम। कभी आपने सोचा कि हमारी बेगम जो हमारे लिए खाने बनाती है, शाम को जब हम आते हैं और वो दस्तरखान हमारे लिए सजाती है, इस वक्त उसको हमारी अप्रिसिएशन की, हमारी कंपनी की कितनी ज़रूरत है? वो हमारी ज़रा सी बात, हमारी ज़रा सी तारीफ़ उसका कितना दिल बढ़ा सकती है। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं जो हमें मौका देती हैं कि हम अपनी इस्लाह कर सकें। इसलिए हर रिश्ते की, हर लम्हे की, हर चीज़ की कदर कीजिए, क्योंकि ये जो वक्त जा रहा है ये वापस नहीं आएगा। जी अब्बास भाई, जी हाँ, कुछ आपने अपने सामने चीज़ें रखी हैं। ये हरमल है जिसको स्पंद भी कहते हैं और ये हमारी इस्लामी तहजीब का हिस्सा है ये। और सबसे बढ़ के जब कभी भी वबा फैली है तो इस्लाम में ये बहुत इस्तेमाल किया गया इस्लामी मुआशरे में। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इसकी बहुत तारीफ़ की है। 70 किस्म के अमराज की दवा है ये। अच्छा, होता क्या है, अभी भी अरब ममालिक में ये रोज़ाना जलाई जाती है, इसकी धुनी दी जाती है। ये बखूरदान है, बखूरदान के अंदर डाल के मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे जलाते हैं। अच्छा, वक्त के साथ साथ आसानी ये हुई है कि ये कोयला है, आर्टिफिशियल कोयला, इसके ऊपर हम जलाएंगे, लेकिन ये एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, हर किस्म के वायरस को ख़त्म कर देता है। अभी भी इराक़ में ये बहुत जलाया गया, वहाँ से इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे से तमाम पाबंदी हटा दी, लॉकडाउन उठा दिया। वहाँ पर एक भी केस रिपोर्ट नहीं हो रहा, न करबला में न इराक़ में। और भी दूसरे ममालिक में ये बहुत जलाई जा रही है और पाकिस्तान के अंदर भी ये मैंने मार्च के महीने में बताया था कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तकरीबन पूरा घर आपका सैनिटाइज हो सकता है इससे। तमाम पूरे घर के अंदर आप इसकी धुनी दें, सिर्फ 5 मिनट, आपके घर से हर किस्म का वायरस, हर किस्म का वायरल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इसकी बरकतें भी बहुत ज़्यादा हैं। आप जाएं गूगल पे इसकी हिस्ट्री पढ़ें, इसकी बरकतें भी बेपनाह हैं। इसको जलाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने एक ही आर्टिफिशियल कोयला लिया, इसको ऐसे रखा और गैस के चूल्हे के पास इसको करीब लेके गए, इसके अंदर से सितारों की तरह से चमकना शुरू हो जाएगा। इसको आपने उठा के इस बखूरदान में डाल दिया। बखूरदान में डालने के बाद आपने थोड़ा सा ये लिया हरमल, और हरमल को इसके ऊपर हल्का सा रख दिया आपने, थोड़ा सा, बस ये धुआं निकलना शुरू होगा। इसको लेके आप थोड़ा सा घर के अंदर मूव करें, तमाम एरिया में मूव करेंगे, आपके घर से हर जगह से ये वायरल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अगर आपके पास बखूरदान नहीं है और ये आर्टिफिशियल कोयला भी नहीं है तो घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप तवे पर भी इसको जलाएं, क्योंकि ये खाने में भी इस्तेमाल हुई है, कोई जहरीली चीज़ नहीं है। आप तवे पे भी इसको जला सकते हैं या कोयले दहका के किसी और कोयले के ऊपर भी इसको डाल के आप जला सकते हैं। इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। आपके बच्चे महफूज रहेंगे घर में, आपके बुज़ुर्ग महफूज रहेंगे, आपकी पूरी फैमिली महफूज रह सकती है। ये मैंने मार्च के शुरू में सबसे ख़तरनाक बात जो है इसके हवाले से वो मैं बता रहा हूँ, जो हमारे पाकिस्तान में हो चुकी है। मार्च के महीने में मैंने बताया था ये 40 रुपये पाव मिल रही थी, इस वक्त ये 300 रुपये पाव मिल रही है। बस ये नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं होना चाहिए। इसके तमाम फ़ायदे हमारे तमाम पाकिस्तानी अफराद, तमाम बहन भाई, सब पूरी फैमिली उठाना चाहिए। इसको सस्ती किया जाए वापस और ये दोबारा से आप ख़रीद के घरों में अपने इस्तेमाल करें। अगर आप ये रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन में 2 टाइम या 1 टाइम भी, आपके घर में किसी को भी ये वायरस नहीं लगेगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी इस्लामी तहजीब है। आप गूगल पे जाइए, मुझसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन गूगल पे इसकी मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको मालूम चलेगा कि अरब ममालिक में ये कितना इस्तेमाल होता है और पाको हिंद के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी बेपनाह बरकतें हैं, इसकी बेपनाह हिफाजतें आपको हासिल हो जाएंगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं इत्तफाक करती हूँ, क्योंकि अब्बास भाई आपको याद होगा कि मैंने आपको कॉल की थी और जब मेरे थोड़ी सी गले में खराश थी तो मैंने कहा मेरी आवाज़ ठीक नहीं हो रही, तो आपने मुझे बिल्कुल देसी टोट के बताया था। फिर मैंने ये पूरे घर में इसका सिलसिला शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ क्योंकि मैंने ये अपने घर में इस्तेमाल की है। अब मेरे घर में मेरी वालदा भी हैं, वालिद भी हैं, छोटा बेटा भी है,
تو وہ سارے ہر ایج گروپ کے لوگ ہیں اور ایک دو بچے کام والے جو ہیں تو وہ ہمارے لیے تو یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی دھونی آپ دیں گے کھانسی اٹھے گی، اس کی دھونی سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری والدہ گھر میں یہ کرتی ہیں۔ اور پھیپھڑوں کے لیے یہ بے انتہا فائدہ مند ہے۔ تمام دھواں پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، یہ پھیپھڑوں کے لیے فائدہ مند ہے اس کا دھواں۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔ بس اسی طرح سے آپ ہمیں خوبصورت سے انفارمیشن دیتے رہیں تاکہ لوگ مستفید ہوں۔ میں تمام لوگوں کو یہ فرحان کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وبا کتنے عرصے تک رہے گی ہمیں سے کوئی نہیں جانتا، کب یہ جا کر ختم ہوگی ہمیں نہیں معلوم۔ یہ جو بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ہمیں اس وبا کو فیس کرنا ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہم نے اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرنا ہے، ہمیں اپنے اعصاب کو سٹرونگ کرنا ہے، کیونکہ جو وقت گزرے گا تو سب سے زیادہ کس چیز پر سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوگا؟ ہمارے ٹیمپرامنٹ پر۔ ہمیں ایک دوسرے کی باتیں، جو اچھی باتیں بھی ہوں گی ہمیں بری لگنا شروع ہو جائیں گی، ہمارے میں برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ تو یہ اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد بار بار چاہے وہ طب نبی کے حوالے سے ہو، کھانے کے حوالے سے ہو، کلام کے حوالے سے ہو، علماء کرام سے گفتگو کے حوالے سے ہو، کسی بھی سیلیبریٹی گیسٹ کو بلا کر ان سے گفتگو کرنے کا جو بھی بات ہے، جو بھی طریقہ ہے، ہمارا دائرہ کار یہی ہے کہ ہر طرح سے آپ کو ایک انفارمیشن ملے کہ ان حالات کو ہمیں کیسے فیس کرنا ہے اور ہمیں اپنے ٹیمپرامنٹ پر کس طرح سے قابو رکھنا ہے اور ہمیں اپنے قوت مدافعت کو کیسے بڑھانا ہے، سٹرونگ کرنا ہے۔ کیونکہ جس طرح سے یہ دوائیاں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی ویکسین تو آئی نہیں ہے، تو اس کی میں مثال اگر اس انداز سے دوں کہ اگر آپ ایک جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، سامنے والا گولیاں اور پستول لے کے کھڑا ہے اور آپ کے پاس پستول اور گولیاں نہیں ہیں، تو کم سے کم آپ اپنے پاس سیفٹی کے لیے شیلڈ پہن سکتے ہیں۔ یہ جو شیلڈ ہے نا پہننے والی، یہ بیسکلی دوائیاں وہی ہیں کہ ابھی تو کوئی اس کا علاج ہی نہیں، تو ہمیں احتیاط لازمی کرنی چاہیے، اپنے امیون سسٹم کو مضبوط کر لیں تاکہ کوئی وائرس آپ پہ افیکٹ نہ کرے۔ اور یہ ہزاروں سال کی آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، ہزاروں سال سے آزمائی جا رہی ہیں۔ وبا ختم ہوئی ہے پہلے بھی، ہر قسم کی وبا۔ عباس میں طب نبوی پر تو کوئی سیکنڈ بات ہی نہیں ہے، جو رسول اللہ نے کہہ دیا اس پہ کوئی سیکنڈ بات نہیں ہے، اس پہ سائنس سیکنڈ ہوتی ہے، رسول اللہ کا بتایا ہوا نسخہ وہ اول۔ اس پہ ہم تو نارمل جو ہم تشخیص کرتے ہیں، ڈاکٹرز تشخیص کرتے ہیں اپنے انداز سے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ طب نبوی بھی کوئی سوال ہی نہیں۔ دیکھیے ان کی جبلت میں علم ہے، بالکل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبلت میں علم ہے، انہوں نے علم کہیں سے نہیں سیکھا، وہ پروردگار کی طرف سے ان پر بس علم نازل ہوتا تھا، ان کے قلب پہ نازل ہوتا تھا، وہ علم کی باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے دنیا میں علم بانٹا، اور کائنات کے وہ رسول ہیں، ہمارے بھی رسول ہیں، ہماری جانیں رسول اللہ پہ فدا۔ بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی اور ان کے بتائے ہوئے عمل پر چلنے کی توفیق دے۔ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری، اور ہمارے ساتھ علماء کرام بھی ہوں گے جن سے ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے سوال کریں گے۔ اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، نہ مجھ سے غم
حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا، نہ مجھ سے نعت کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا، خدائے آل محمد تیری عطا کے بغیر، خدائے آل محمد تیری عطا کے بغیر، اور قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی ہے، قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی ہے، بیاض شعر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر، بیاض شعر مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر، اور وسیلہ نبی کا نہ ہو تو رہتے ہیں، دعا اثر کے بغیر، اور اثر دعا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین آپ سن رہے تھے تقی رضوی صاحب کو۔ تقی رضوی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا۔ کس کا کلام ہے؟ شاعر کا نام آپ نے؟ میر حسین تکلم صاحب کا کلام ہے۔ میر تکلم صاحب کا۔ تو بہتر ہے، مشورہ آپ کو دے رہا ہوں، بہت اچھا پڑھا، اور مقطع اگر نہ پڑھ پائیں وقت تو شاعر کا نام ضرور لیا کریں۔ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ حقت ہو جائے، لیکن آپ نے بہت خوبصورت انداز، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے پڑھا، اور اللہ آپ کی آواز میں تاثیر عطا فرمائے۔ ریمہ صاحب آج کا اب علماء کرام آ گئے، آپ تعارف بھی کرائیں اور لوگوں کو یہ بھی بتائیں ہمارا ٹاپک کیا ہے آج کا۔ پہلے میں علماء کرام کا تعارف کرا دوں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ ہیں سید محمد اون نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر و شکر۔ ماشاءاللہ، لوگوں میں صبر کی بھی کمی ہے، اور بہت ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو میں پہلا سوال مفتی نور رحمانی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ صبر اختیار نہ کرنا ایمان کی کمزوری ہے یا تکلیف کا حد سے بڑھ جانا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھا سوال، اور ذرا قرآن مجید فرقان حمید کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مومن کا ہمیشہ یہ طرح امتیاز ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملات میں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کی کتاب، یا کیونکہ قرآن کتاب الحی ہے، زندہ کتاب ہے، اور زندہ کتاب بتاتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، ہم تمہیں نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، وہ مال کا ہوگا، وہ جان کا ہوگا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
للصابرین، اور بشارت ہے ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں. جی. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور ہمارے والوں کی نشانی یہ ہے اور ہمارے والوں کا انداز یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب اللہ کا ہے، لوٹ کر ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من رب الرحمہ. اور جب ایسے لوگ ہوتے ہیں زبان سے شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، رب کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، صبر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے ان لوگوں میں شامل ہے جن پر اللہ کی صلوات ہوتی ہے، جن پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. ان کے مخالف وہ لوگ کہ جو صبر نہیں کرتے، جو دور ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے دور ہو جاتے ہیں. جو صبر کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی اسلام کا خاندان، شب ابی طالب کا معاملہ ہے، وہ ملکۃ العرب جن کی تجارت ملک شام تک جاتی ہے، مارکیٹ اوپن نہیں ہوتی جب تک بی بی کا مال نہیں آتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان پر مشکل تکلیف آتی ہیں تو وہ ادا ہو رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی رہنا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا مبارک خون سے بھر جاتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی رہنا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اصحاب پر تکلیف آتی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی رہنا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی 21 رمضان کو معاملہ ہوگا اور وہ بھی شہادت کا وقت ہے، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی رہنا. اور کربلا میں حسین نے گردن کٹا کے بتا دیا، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی رہنا. تو ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ ہوتا پروردگار میں تو راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی رہنا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. مولانا صاحب آپ سے میں پوچھوں گی کہ کسی کو سبق سکھانے کے لیے صبر کی بجائے کیا بدلے کا سہارا لینا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے کہ صبر نہ کرے اور بدلہ لے. کسی کو کسی بھی اپنے اوپر نقصان ہونے کی وجہ سے. ہمارے پاس جیسے کہ مفتی صاحب نے قرآن مجید کی آیت سے مدد لی، اصل سرچشمہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو سمجھانے والے ہیں نبی پاک اور ان کی آل پاک، کہ جو قرآن مجید کے حقیقی مفسر ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے صاحبان ایمان مدد مانگو، استعانت طلب کرو صبر اور صلاۃ سے. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اسی آیت کے آگے ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں صبر کے ذریعے سے گویا اللہ سے مدد مانگنی ہے. اگر ہمارے اوپر کسی نے کوئی وبا ڈالی ہے، کوئی مشکل ہمارے لیے بنائی ہے، کوئی ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو الٹا نقصان پہنچائیں، ہم اللہ سے گویا اس کا اجر مانگیں صبر کی صورت میں. کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ مدد مانگو صبر سے. کیا مطلب؟ کہ آپ کے اوپر اگر کوئی مشکل پڑ جائے تو آپ صبر سے مدد مانگو. یہاں مفسرین نے ایک بات اور لکھی ہے کہ قرآن مجید کا مفتی صاحب تشریف فرمائیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. پھر اس کے 7 باطن ہیں، پھر 70 باطن ہیں، پھر اس کے 7 لاکھ تک باطن ہیں. تو قرآن مجید کی اس آیت کو، جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں جو ظاہری طور پر یہ اس کی معنی ہے کہ مدد مانگے صبر سے. کیا مطلب؟ مشکل پڑ جائے تو اللہ سے رجوع کریں اور اس کا شکر ادا کریں، یعنی اس مصیبت پر شکر ادا کریں اور صبر کریں، تو اللہ آپ کو گویا اس کا بہترین اجر دے گا. اور دوسری طرف استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد مانگو نماز سے. تو اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو اور مصیبت میں صبر کرو تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے. لیکن اس کی دوسری معنی جو مفسرین نے لکھی ہے کہ صبر سے مراد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور صلاۃ سے مراد ہیں علی علیہ السلام. یعنی مدد مانگو، استعانت طلب کرو، ظاہری طور پر مصیبت کو برداشت کر کے، نماز ادا کر کے، باطنی طور پر نبی اور علی سے مدد مانگو. یعنی اس کا یہ. اور میں ایک اس میں عرض کروں، صبر کیا جاتا ہے مشکل پڑنے پر. جی خدا نہ خواستہ کوئی مشکل پڑ جائے تو بندہ اس کو برداشت کر لے، اللہ کی شکایت نہ کرے، شکر کا سجدہ کرے. آپ دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام کو سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ ہر نعمت ملنے پر شکر کا سجدہ کرتے تھے، اور ہر مصیبت پڑنے پر بھی اس کا شکر کا سجدہ کرتے تھے. یعنی مصیبت پڑ رہی ہے. ابھی مفتی صاحب نے کربلا کا ذکر کیا کہ کربلا کے بعد امام سید سجاد علیہ السلام پر کتنی گویا مصیبتیں پڑیں، کتنے امتحانات ہوئے، لیکن وہ شکر کا سجدہ کرتے تھے. فرماتے تھے تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم فوراً اللہ کا سجدہ کرو،
اور دیکھیے کیونکہ یہ جو ائمہ علیہ السلام ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں، ہر دور کے لیے. فرمایا اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاں تم سجدہ نہ کر سکو شکر کا، نعمت ملی آج کے دور میں، آپ مارکیٹ میں کھڑے ہیں، آپ کے پاس فون آیا کہ صاحب آپ کی جاب لگ گئی یا آپ کا فلاں کام ہو گیا، اب آپ مارکیٹ میں شکر کا سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ زمین ایسی نہیں ہے، موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح سے جھکو کہ دوسرے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ اس کے شاید پیٹ میں تکلیف ہے، لیکن تمہاری نیت سجدہ الہی کی ہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ تمہارے اس شکر کو قبول کرے گا. یہاں میں ایک بات اور عرض کروں، دیکھیے صبر اور شکر میں فرق یہ ہے کہ صبر کیا جاتا ہے مصیبت کو برداشت کر لینے سے، اور شکر کیا جاتا ہے نعمت ملنے پر. اسی حوالے سے میں اگلا سوال آپ سے اچھا، کروں بسم گی اللہ. علامہ صاحب، مگر اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے.